मार्च 1432 को सुल्तान मुराद के यहाँ एक बच्चे ने आंख खोली। सुल्तान मुराद ने अपने इस बेटे का नाम पैगंबर इस्लाम के नाम पर मोहम्मद रखा। मोहम्मद जिस साल पैदा हुए वो साल मौजज़ों से भरा हुआ था। घोड़ों ने बहुत तादाद में जुड़वा बच्चे दिए। फसलें 4 गुना ज़्यादा हुईं। तमाम दरख्त अपने फलों की ज़्यादती की वजह से ज़मीन पर झुके हुए थे। दूसरी तरफ कस्तंतुनिया के आसमानों में दिन के वक्त दुमदार सितारा दिखा, जिसकी ताबीर ये की गई कि आज तक जिस किले की दीवारों के अंदर कोई ना आ सका वो दीवारें ढा दी जाएंगी। मोहम्मद जब 11 साल के हुए तो सुल्तान मुराद ने उन्हें अमासिया रियासत में गवर्नर की हैसियत से भेज दिया ताकि वो वहाँ हुकूमत करने का तजर्बा हासिल करें। उन्होंने वहाँ मोहम्मद की तरबियत के लिए बेहतरीन असातिज़ा भेजे। मोहम्मद सानी ने वहाँ मजहबी और दुनियावी तालीम के साथ साथ हर किस्म की तरबियत हासिल की। अगस्त 1444 में सुल्तान मुराद ने गोशा नशीनी का फैसला किया और अपने बेटे मोहम्मद को वापस बुलाकर तख्त इसके हवाले कर दिया। सुल्तान मोहम्मद की उम्र सिर्फ 12 साल थी। उस वक्त वारना की जंग के खदशात नजर आ रहे थे। चुनाचे इन्होंने अपने वालिद को खत लिखा कि वह आएं और फौज की कमान संभालें, लेकिन सुल्तान मुराद ने इनकार कर दिया और जाहिदाना जिंदगी को तरजीह दी। सुल्तान मोहम्मद ने दोबारा खत लिखा, अगर आप सुल्तान हैं तो आएं और अपनी फौज की क़यादत संभालें, और अगर मैं सुल्तान हूँ तो आपको हुक्म देता हूँ कि मेरी फौज की क़यादत संभालें। चुनाचे सुल्तान मुराद वापस आए, अपने बेटे को सुल्तान के तौर पर अदरना में ही छोड़ा और 1444 के आखिर में होने वाली जंग वारना में उस्मानी अफवाज की क़यादत की। सितंबर 1446 को सुल्तान मुराद ने दोबारा खुद इक़्तिदार संभाला, क्योंकि चंद वजीर इस बच्चे की हुकूमत से खुश ना थे और जनीचरी ने बगावत कर दी थी। आपको दोबारा अमासिया भेज दिया गया। 3 फरवरी 1451 को सुल्तान मुराद सानी की वफात के बाद मोहम्मद सानी सल्तनत उस्मानिया के 7वें हुक्मरान बने। उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। सुल्तान मोहम्मद ने तख्त नशीं होते ही कस्तंतुनिया पर हमले करने की तैयारियां शुरू कर दी। कस्तंतुनिया एक नहायत अहम शहर था, लेकिन यह शहर फतह करना बेहद मुश्किल काम था। इसके सिर्फ एक तरफ खुश्की और बाकी 3 जानिब समंदर था। ज़मीनी अफवाज सिर्फ एक तरफ से हमला कर सकती थीं, लेकिन यह हिस्सा काफ़ी मजबूत था। यके बाद दीगरे 3 दीवारें इस हिस्से की हिफाजत करती थीं। अंदरूनी 2 दीवारें हद दर्जा मजबूत थीं। हर दीवार का दरमियानी हिस्सा 60 फुट का था। बाज़ंतीनी सल्तनत की तारीख में कुस्तुनतुनिया के कम अज कम 24 मुहासरे हुए, लेकिन कोई भी इस शहर को फतह ना कर सका। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुम कुस्तुनतुनिया फतह कर लोगे। वो अमीर भी क्या बाकमाल होगा, वो लश्कर भी क्या बाकमाल होगा। इस हदीस मुबारक की वजह से मुसलमानों के हर खलीफा सपा सलार और सुल्तान की ख्वाहिश रही कि वह कुस्तुनतुनिया फतह कर ले और खुशनसीब कहलाए। इनमें हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमवी खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के नाम शामिल हैं। सल्तनत उस्मानिया के दौर में सबसे पहले सुल्तान बायज़ीद यल्दरम और बाद में सुल्तान मुराद सानी भी इसका मुहासरा कर चुके थे। सुल्तान मोहम्मद ने कुस्तुनतुनिया पर हमले से पहले बाकी तमाम दुश्मनों से सुलह कर ली ताकि वो सुकून से कुस्तुनतुनिया पर तवज्जो दे सके। सुल्तान मोहम्मद ने सबसे पहले कुस्तुनतुनिया से तकरीबन 5 मील के फासले पर एक किला तामीर करवाया। यह किला बायज़ीद यल्दरम के बनवाए गए किला अनाज़ोल के बिल्कुल सामने था। बास्फोरस अब उस्मानियों के कब्जे में था। कोई जहाज सुल्तान मोहम्मद की इजाज़त के बगैर यहाँ से नहीं गुजर सकता था। अदरना में सुल्तान मोहम्मद ने 1.5 लाख फौज इकट्ठी की, लेकिन सिर्फ फौज की तादाद ही इस शहर को हासिल नहीं कर सकती थी। कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए ज़रूरी था इसके खुश्की के इलाके की तरफ दीवारों पर तसलसल से तोपों से गोलाबारी की जाए। तोपों का इस्तेमाल इस वक्त तुर्क कर रहे थे, लेकिन सुल्तान मोहम्मद ने अरबान नामी एक ईसाई इंजीनियर से
ایک بہت بڑی شاندار توپ بنوائی جس کے گولے کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے چھوٹی توپیں بھی بنوائیں جو تیزی سے گولے برسا سکتی تھیں۔ قسطنطنیہ کے سمندر والے حصوں سے شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے سلطان محمد نے 180 جہازوں کا بیڑا بھی تیار کروایا۔ 2 سال تک آپ محاصرے کی تیاریوں میں حد درجہ مصروف رہے۔ قسطنطنیہ کے حکمران شہنشاہ قسطنطین نے یورپین حکمرانوں کو مدد کے لیے خط لکھے، لیکن یونانی پادریوں کی مداخلت سے اسے زیادہ مدد نصیب نہ ہو سکی۔ جنیوا کا ایک کمانڈر گیوانی جسٹینیانی 2 جنگی جہازوں اور 700 منتخب سپاہیوں کے ہمراہ قسطنطین کی مدد کو پہنچا اور صرف 3000 یونانی فوجی اس کی مدد کو آئے۔ 6 اپریل 1453 سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابتدا میں سلطان محمد کی فوج کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ قلعے پر حملوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، سرنگیں کھودی گئیں، لیکن قسطنطنیوں کو پتہ چل گیا اور یہ حکمت عملی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ سمندر کی طرف سے 5 جہاز جو کہ قسطنطنیہ کو رسد پہنچانے کی نیت سے آ رہے تھے، عثمانیوں نے ان کا راستہ روکا، لیکن وہ جہاز عثمانی بیڑوں سے بڑے تھے۔ انہوں نے گولہ باری کی جس سے عثمانی جہازوں میں کھلبلی مچ گئی اور ان جہازوں کو رستہ مل گیا، لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے وہاں سے کوئی جہاز نہ گزرنے دیا۔ سمندر کی طرف شاخ زریں جسے گولڈن ہارن کہتے ہیں، ابنائے باسفورس کی ایک قدرتی خلیج تھی جو شہر قسطنطنیہ کے یورپی حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک قدرتی بندرگاہ بناتی ہے۔ اس گولڈن ہارن کے مقام داخلہ پر بازنطینی حکمرانوں نے ایک بہت بڑی زنجیر نصب کر رکھی تھی اور نتیجتاً وہی جہاز بندرگاہ میں داخل ہو سکتا تھا جسے وہ چاہتے تھے۔ اس وجہ سے سلطان محمد کی بحری فوج یہاں سے شہر کے بندرگاہ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ سلطان محمد نے اس وقت ایک نہایت انوکھا کام کیا۔ باسفورس اور بندرگاہ قسطنطنیہ کے درمیان 3 کلومیٹر کا خشکی کا راستہ تھا، لیکن یہ ہموار نہ تھا۔ سلطان مراد نے اس پہاڑی زمین پر لکڑی کے تختوں کی ایک سڑک بنوائی اور ان تختوں کو چربی سے خوب چکنا کیا اور ایک رات کے اندر 80 بحری جہاز شہر کے اندر گولڈن ہارن میں پہنچا دیے۔ یہ حیرت انگیز کارنامہ دنیا کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اب بندرگاہ والا حصہ بھی محصور ہو گیا۔ قسطنطین کو اپنی فوج کا ایک حصہ ادھر بھی لگانا پڑا۔ خشکی کی جانب سے بھی متواتر حملے جاری رکھے گئے۔ 7 ہفتوں کی مسلسل گولہ باری سے دیوار کے کچھ حصوں میں اچھے شگاف پیدا ہوئے۔ محاصرے کو 54 دن ہو چکے تھے، جنیجری دستہ ان شگافوں سے شہر میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے عثمانی فوج داخل ہوتی گئی اور یوں 29 مئی 1453 کو یہ شہر سلطان محمد نے صرف 21 سال کی عمر میں فتح کر دکھایا۔ سلطان محمد نے فتح کے بعد بے حد سختی سے حکم دیا کہ لوگوں کی جائیدادوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ ہی کسی قسم کی لوٹ مار کی جائے۔ سلطان محمد نے اس وقت کے مشہور گرجے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کروا دیا۔ 1935 میں مصطفیٰ کمال اتاترک نے اسے میوزیم بنا دیا۔ سلطان محمد کو جب علم ہوا کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اس قلعے کا حصار کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمائی تھی کہاں دفن ہیں، تو سلطان نے وہاں ایک مسجد بنوائی جس کا نام جامع مسجد ابو ایوب رکھا اور مسجد کی ایک طرف آپ کا مزار بنایا گیا۔ قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے اسلام بول رکھا گیا جو بدلتے ہوئے استنبول ہو گیا۔ آپ نے استنبول کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا اور شہر کی اثر نو تعمیر کروائی۔ سلطان محمد کو فاتح اور قیصر روم کے القاب دیے گئے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد رکے نہیں بلکہ 30 سالہ دور حکومت کا زیادہ تر حصہ میدان جنگ میں ہی گزارا۔ یونان اور سربیا کو اپنا باج گزار بنایا۔ اگلے سال سلطان محمد بلغراد کی طرف نکل پڑے۔ ہنگری کا شاہ اس وقت جان ہونیاڈے تھا۔ اس مارکے میں سلطان محمد زخمی ہوئے اور مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، اس لیے سلطان محمد کو محاصرہ اٹھانا پڑا۔ دوسری طرف ہونیاڈے بھی زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ 1459 میں سربیا کا نام و نشان مٹ گیا اور یہ عثمانی سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا۔ 1460 میں موریا کو سلطنت کا ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ 1462 میں بوسنیا فتح ہوا۔ اب سلطان محمد فاتح
ایشیا کی طرف متوجہ ہوئے۔ کرمانیہ، سنیوپ اور طرابزون پر قابض ہوئے۔ موریہ کے ارد گرد چند جزیرے سلطان محمد نے آسانی سے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے۔ 1467 میں البانیہ اور پھر ہرزگوینہ فتح ہوئے۔ 1475 میں قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد کی ایک بڑی فتح کریمیا کی فتح تھی۔ ولاچیا نے جنگ کوسوو کے بعد عثمانیوں کے اطاعت قبول کر لی تھی۔ سلطان محمد کے دور میں اس ریاست کا امیر ولاد سوم تھا۔ اس نے سلطان محمد کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ بہت ظالم شخص تھا اور طرح طرح کی اذیت لوگوں کو دیتا تھا۔ وہ قتل کے نت نئے طریقے اپناتا تھا۔ اس کا پسندیدہ طریقہ جسم میں کیلیں ٹھونک کر مارنا تھا۔ لوگوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھتے ہوئے اسے سکون ملتا تھا، یہاں تک کہ وہ ڈریکولا یعنی خون پینے والے ویمپائر کے نام سے مشہور ہوا۔ جب یہ داستان سلطان محمد تک پہنچی تو ایک زبردست فوج تیار کی اور ولاچیا کا رخ کیا، لیکن ولاد نے راستے میں ہی ایک وفد بھیجا اور اطاعت قبول کر لی اور سالانہ خراج دینے کی حامی بھری۔ سلطان محمد نے اس کی درخواست کو قبول کیا اور واپس چلے گئے، لیکن یہ اس کا وقتی ہیلا تھا۔ سلطان کے واپس جاتے ہی اس نے ہنگری سے مدد طلب کی، ان سے اتحاد کر کے دوبارہ وہی ظلم شروع کر دیا۔ سلطان نے اپنے نمائندے بھیجے جن کو اس نے قتل کروا دیا۔ ولاد بلغاریہ سے 25,000 بے گناہ لوگ قید کر لایا۔ سلطان نے اپنے ایلچی بھیجے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دو۔ اس نے ان ایلچیوں کو بھی میخیں ٹھکوا کر مروا دیا۔ اب سلطان کے پاس ولاچیا پر فوج کشی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ نے تقریباً 1.5 لاکھ فوج جمع کی اور نکل پڑے۔ ولاچیا کے کافی قلعے فتح کر لیے، یہاں تک کہ پایا تخت بخارس پہنچ گئے اور وہاں بھی قبضہ کر لیا۔ سلطان محمد نے وہاں ان قیدیوں کے لاشیں دیکھیں جن کو ولاد پکڑنے کے لیے لے آیا تھا، لیکن ولاد ہاتھ نہ آیا اور ہنگری بھاگ گیا۔ سلطان محمد نے اس کی جگہ اس کے بھائی راڈول، جس کی تربیت سلطان کے زیر نگرانی ہوئی تھی، کو حکومت سونپ دی اور ولاچیا کو باج گزار بنانے پر اتفاق کیا۔ یوں محمد فاتح نے ڈریکولا کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلائی۔ اس مارکے کے بعد وینس کو دوبارہ فتح کر کے اپنا باج گزار بنایا گیا۔ سلطان محمد نے مسیح پاشا کی قیادت میں ایک لشکر روہوڈس بھیجا، لیکن جہاں عثمانی لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 11 اگست 1480 کو اٹلی کے ایک مشہور شہر اوٹرانٹو کو فتح کیا۔ محمد فاتح صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں ہیں، بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو بھی شہر فتح کیے وہاں تعلیمی اداروں، مساجد اور مدارس کا قیام کیا، بے شمار پل، مارکیٹیں، محلات، پارک اور بازار وغیرہ بنوائے، پانی کے تمام مسائل حل کیے۔ ان کے دور میں عثمانی بندرگاہیں دنیا کی بہترین بندرگاہیں تھیں۔ آپ نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے۔ انہوں نے ہر نئے سلطان کے لیے برادر کشی کا علماء سے فتویٰ جاری کروایا، جس کے تحت تخت پر بیٹھنے والا ہر نیا جانشین دنیا کے امن و امان کی خاطر اور بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر سکتا ہے۔ اس پر فرض ہوگا کہ وہ اس پر کاربند ہو۔ 2 مئی 1481 اس عظیم الشان سلطان کی وفات کا دن ہے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 49 سال تھی۔ چند تاریخ داں یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں زہر دیا گیا تھا۔ آپ کو استنبول میں دفن کیا گیا۔ سبسکرائب کیجئے اسلامی اقدار کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر اسلامی اقدار سے۔